अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। जामे रज़विया मंज़िल इस्लाम के ऑनलाइन सबक में आपका खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, खोलते हैं अपनी किताब शरह जामी सफ़ा नंबर 34। कुछ इबारत पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व यजूसु ऐ ला यम्तनिउ सवाउन कान ज़रूरियन औ गैर ज़रूरियन सर्फ़ुहु ऐ जअलुहु फ़ी हुक्मिल मुनसरिफ़ बिइदखालिल कसरति वत्तनवीन फ़ीह ला जअलुहु मुनसरिफ़न हक़ीक़तन फ़इन्न गैरल मुनसरिफ़ इंदल मुसन्निफ़ मा फ़ीह इल्लतान औ वाहिदा तक़ूमु मक़ामहुमा व बिइदखालिल कसरति वत्तनवीन ला यल्ज़मु खुलूफ़ुल इस्मि अन्हुमा वक़ील अल मुरादु बिस्सर्फ़ मअनाहु लुग़वी लल इस्तिलाही व ज़मीर फ़ी सर्फ़िही राजिउन इला हुक्मिही लिज़रूरा ऐ लिज़रूरति वज़न अश-शि'r और लिरिआयतिल क़ाफ़िया फ़इज़ा वक़अ गैरुल मुनसरिफ़ फ़ी अश-शि'r फ़कसीरन मा यक़अ मिन मनइ सर्फ़िही इनकिसार युख़रिजुहु अनिल वज़न और इंसिहाफ़ुन युख़रिजुहु अनिस सलासति अम्मल अव्वल फ़क़ौलिही शि'r सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने इबारत सुनी। आज की इस इबारत से क्या बताना चाहते हैं तो उसका हम पहले खुलासा बता दें। आज यहाँ पर इससे पहले मुसन्निफ ने एक गैर मुनसरिफ का हुक्म बयान किया था, अल्लाह कसरत फीह वला तनवीन। गैर मुनसरिफ का एक हुक्म तो वही बयान कर दिया कि गैर मुनसरिफ का एक हुक्म यह है, यानी उस पर असर मुरतब होने वाला असर एक ये है कि उस पर ना कसरा आता है और ना तनवीन आती है, क्योंकि वो फेल के साथ मुशाबत रखता है और फेल पर कसरा और तनवीन नहीं आती, इसलिए गैर मुनसरिफ पर भी कसरा और तनवीन नहीं आती है। बाकी इसकी तहकीक जानने के लिए कि फेल के साथ मुशाबहत कैसे है, हमारे इससे पहले वाले सबक में मुलाहजा करें। और यहाँ पर व यजूज़ु सर्फ़ुहु, यहाँ पर गैर मुनसरिफ का एक दूसरा हुक्म बयान कर रहे हैं, यानी गैर मुनसरिफ को मुनसरिफ के हुक्म में करना भी जायज़ है। ये भी उसका एक हुक्म है। कोई लफ्ज़ गैर मुनसरिफ है तो उसको मुनसरिफ करना जायज़ है, यानी मुनसरिफ के हुक्म में करना जायज़ है। क्यों? कभी कभी ज़रूरत होती है, ज़रूरत शेरी होती है, तो ज़रूरत शेरी की बिना पर उसको मुनसरिफ करना या मुनसरिफ के हुक्म में करना ये जायज़ है। और अब उसकी तफसील बच्चों हम बाद में करते हैं, लेकिन अभी हम थोड़ी गुफ्तगू इस पर करते हैं। वह यजूज़ु और जायज़ है। यहां पर कोई सवाल कर सकता है, क्या? कोई सवाल ये कर सकता है कि गैर मुनसरिफ का मुनसरिफ करना बवक्त ज़रूरत तो वाजिब है, जैसे ज़रूरत शेरी है तो वक्त ज़रूरत तो वाजिब है वो, और बवक्त मुनासबत तो बवक्त मुनासबत जायज़ है। मुसन्निफ अलैहि रहमत व रिज़वान ने यहाँ पर दोनों को जिक्र किया, ज़रूरत और तनासुब, दोनों को जिक्र किया है। तो बवक्त ज़रूरत तो वाजिब, बवक्त तनासुब जायज़, तो दोनों को यजूज़ु से कैसे ताबीर कर दिया? साहिब काफिया ने दोनों पर यजूज़ु का हुक्म कैसे लगा दिया है? इतना समझ में आ गया बच्चों? जवाब साहिब शरह जामी देते हैं, ऐ ला यम्तनिउ सवाउन कान ज़रूरियन और गैर ज़रूरियन। जवाब का खुलासा बच्चों ये है कि यहां पर जो साहिब काफिया ने यजूज़ु कह दिया है ना, ये इम्कान आम के तरीके पर कह दिया है। इम्कान आम का मतलब ये है बच्चों यहां पर कि यहां पर गैर मुनसरिफ जो है उसको मुनसरिफ करना जायज़ है, यानी गैर मुनसरिफ को मुनसरिफ पढ़ना ज़रूरी नहीं, सल्बे ज़रूरत जानिब एक जानिब से गैर मुनसरिफ को मुनसरिफ पढ़ना
ضروری نہیں رہا اس کا غیر منصرف کو، رہا اس کا انصراف اور منصرف پڑھنا، غیر منصرف کو غیر منصرف پڑھنا ضروری نہیں یہ کہا جائے تو غیر منصرف ہونے سے سلب ضرورت کر دیا. غیر منصرف کو غیر منصرف پڑھنا ضروری نہیں رہا اس کا منصرف پڑھنا، تو منصرف پڑھنے میں تو جانب مخالف سے دیکھیے ضرورت کا سلب ہو گیا، جانب واحد سے صرف. اب رہا دوسری جانب یعنی اس کا منصرف پڑھنا، تو وہ یا تو ضروری ہوگا یا واجب ہو، ضروری اور واجب ہوگا یا جائز ہوگا. ضروری اور واجب ہو جیسے ضرورت شعری کی صورت میں، یا ضروری اور واجب نہ ہو جیسے مناسبت کی صورت میں. لہذا یجوز واجب اور جائز دونوں کو شامل ہے. کیوں؟ بطریق امکان عام. یہاں پر مراد کیا ہے یجوزوں سے؟ لا یمتنعو، یعنی محال نہیں ہے یہ مراد ہے. اب محال نہ ہونا خواہ وہ ضروری ہو یا ضروری نہ ہو دونوں کو شامل ہو جائے گا بطریق امکان عام. اسی کو صاحب شرح جامی نے فرمایا وَيَجُوزُ اے لا يمتنع سواء كان ضروریًا او غیر ضروری، جائز ہے یعنی ممتنع نہیں ہے. ممتنع نہ ہونے سے تفسیر کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ یجوز یہ امکان عام کے معنی میں ہے، اور امکان عام میں سلب ضرورت جانب واحد سے ہوتی ہے. لا یمتنع ممتنع نہیں ہے خواہ وہ ضروری ہو یا غیر ضروری ہو. کیا ممتنع نہیں ہے؟ صرف ہو، اس کو منصرف کرنا. تو صرف منصرف کرنا یا اس کا منصرف ہونا یہ جائز نہیں ہے، جائز ہے یعنی ممتنع نہیں ہے. تو صرفہ کا معنی کیا ہوگا بچوں؟ صرفہ کا معنی ہے جعلہ فی حکم المنصرف، منصرف کے حکم میں کرنا اس کا جائز ہے. منصرف کے حکم میں کرنا جائز ہے. یہ کیوں صاحب کافیہ نے کہا؟ یہ اس لیے کہا، اس کی وجہ خود ہی بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں اگر مثلا کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ جناب مصنف کے نزدیک غیر منصرف وہ ہے جس کے اندر دو علتیں ہوں یا ایک ایسی علت ہو جو دو کے قائم مقام ہو. اب اگر کسرہ و تنوین اس پر داخل کر دیا جائے تو کسرہ و تنوین کے داخل کرنے سے وہ منصرف کے حکم میں مطلب وہ غیر منصرف سے ہونے سے تھوڑی نکل جائے گا، کیوں غیر منصرف تو وہ ہے جس کے اندر دو علتیں ہوں، اور کسرہ و تنوین کے داخل ہونے سے اس سے دو علتیں ختم نہیں ہوتی ہیں. اب جب دو علتیں ختم نہیں ہوئی تو اب ایسی صورت میں وہ اس کو یہ کہنا کہ وہ اس کا منصرف کرنا جائز، منصرف تو نہیں ہوا ہے کیونکہ دو علتیں تو اب بھی موجود ہیں کسر و تنوین کے داخل ہونے کے بعد بھی. تو دو علتیں جب موجود ہیں تو وہ منصرف کہاں ہوا؟ یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ تو صاحب شرح جامی نے جواب دے دیا کہ منصرف تو نہیں کیا جائے گا لیکن منصرف کے حکم میں کر دیا جائے گا، کیونکہ غیر منصرف کا حکم یہ تھا کہ اس پر کسر و تنوین نہیں آتی، اور یہاں پر ضرورت کے پیش نظر یہاں پر اس کو منصرف کے حکم میں کر دینا جائز ہے، یعنی اس پر کسرہ و تنوین کا داخل کرنا جائز ہو جائے گا. تو غیر منصرف منصرف تو نہیں ہوگا لیکن منصرف کے حکم میں ہو جائے گا، یہ مراد ہے. اب اعتراض کا جواب ہو گیا. فرماتے صرف ہے جعلہ فی حکم المنصرف، یعنی اس کو منصرف کے حکم میں کرنا جائز ہے بے ادخال الکسرۃ والتنوین فیہ، اس میں کسرہ و تنوین کے داخل کر کے، لا جعلہ منصرفا، نہ کہ یہ کہ حقیقتاً اس کو منصرف کرنا جائز. فإن غیر المنصرف عند المصنف ما فیہ علتان، کیونکہ مصنف کے نزدیک غیر منصرف وہ ہے جس کے اندر دو علتیں ہوں، اور واحدۃ یا ایک علت ہو تقوم مقامہما، جو دو علتوں کے قائم مقام ہو. وبإدخال الکسرۃ والتنوین لا يلزم خلو الاسم عنہما، اور کسرہ و تنوین کو اگر داخل کر دیا جائے تو کسرہ و تنوین کے داخل کرنے سے اسم کا ان دو علتوں سے خالی ہونا لازم نہیں ہے، اس لیے وہ منصرف تو نہیں ہوگا لیکن منصرف کے حکم میں ہو جائے گا. ایک جواب تو صاحب شرح جامی نے یہ دے دیا. دوسرا جواب یہ بھی دیا گیا ہے کیا کہ یہاں پر صرف میں صرف سے مراد معنی اصطلاحی نہیں ہے،
بلکہ اس کا معنی لغوی مراد ہے، یعنی پھیرنا. تو معنی ہوگا وَيَجُوزُ صَرْفُهُ، اور ہا ضمیر کا مرجع جو ہے صرفہ میں ہا ضمیر کا مرجع، اس سے مراد اس کا مرجع جو ہے وہ حکم ہے. یعنی مطلب یہ ہے جو مصنف نے کہا حکمہ، تو حکمہ اس کا مرجع ہے. تو اب معنی ہوگا وَيَجُوزُ صَرْفُهُ اَيْ يَجُوزُ صَرْفُ حُکْمِهِ، غیر منصرف کے حکم کو پھیرنا جائز ہے، یہ مراد ہے. غیر منصرف کے حکم کو پھیرنا جائز ہے، یعنی اس میں تبدیلی کرنا جائز ہے. تو حکم میں تبدیلی کرنا جائز ہے، تو اب تو اعتراض نہیں پڑے گا نا. تو کچھ لوگوں نے یہ بھی جواب دیا ہے. صاحب شرح جامی فرماتے ہیں وقیلا، اور یہ بھی جواب دیا گیا ہے المراد بالصرف معنی اللغوی، یہاں پر صرف سے مراد اس کا معنی اصطلاحی نہیں بلکہ معنی لغوی ہے، لل اصطلاحی، اصطلاحی نہیں ہے. والضمیر فی صرفہ راجع الی حکمہ، اور صرفہ کے اندر جو صرفہ میں جو ضمیر ہے وہ صرفہ میں ضمیر راجع ہے الی حکمہ، حکمہ کی طرف. بلکہ یہ پڑھو والضمیر فی صرفہ راجع الی حکمہ، اور صرفہ کے اندر ضمیر راجع ہے حکمہ کی جانب. اور حکمہ کا معنی کیا ہے؟ غیر منصرف کا حکم. تو معنی ہوگا کہ غیر منصرف کے حکم کو پھیرنا جائز ہے، یعنی جو اس کا حکم تھا کسر و تنوین کا داخل نہ ہونا، اب اس کو پھیرنا جائز ہے، یعنی کسر و تنوین کو داخل کرنا جائز ہے. تو حکم ہے یہ کسر و تنوین کو داخل کرنا یا غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کرنا جائز ہے. کیوں ہے جائز؟ لضرورتی، ضرورت کی بنا پر. اور آگے صاحب کافیہ نے کہا او للتناسب، یا تناسب کی بنا پر، ضرورت کی بنا پر ہو. ضرورت سے مراد کیا ہے بچوں؟ ضرورت وزن الشعر، وزن شعر کی ضرورت کی بنا پر، اور رعایت القافیہ، یا قافیہ کی رعایت کی وجہ سے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب سمجھنے کے لیے بچوں تمہید کے طور پر ہماری اس گفتگو کو سن لیں. یاد رہے جس ضرورت کی وجہ سے غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کیا جاتا ہے وہ ضرورت دو قسم پر ہے. نمبر ایک ضرورت لوزن الشعر، نمبر دو ضرورت لرعایت القافیہ. وزن شعر کی ضرورت کسے کہیں گے اور رعایت قافیہ کی ضرورت کسے کہیں گے، اس پہ بھی دھیان دینا ضروری ہے. وزن شعر کے لیے جو ضرورت ہوتی ہے وہ ایک مصرع کو دوسرے کے ساتھ عدد حروف میں یعنی تعداد حروف میں برابر کر دینا وزن شعری ہے، اور ایک مصرع کے آخری حرف کو دوسرے مصرع کے آخری حرف کے ساتھ حرکت میں برابر کر دینا یہ قافیہ ہے. تو ضرورت شعری کا مطلب کیا ہے کہ دونوں مصروں میں سے ایک مصرع کو دوسرے مصرے کے برابر کر دینا تعداد حروف میں، یہ وزن شعری کہلاتا ہے. رعایت شعر وزن شعر کی ضرورت کہلاتا ہے یہ. اور رعایت قافیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ مصرے کے آخری حرکت میں دونوں مصروں کو برابر کر دینا، یعنی مصرع اولا میں آخر میں جو حرکت ہے تو اسی کو مصرع ثانی کے آخر کی حرف کی حرکت کو بھی اسی کے مثل کر دینا، اسی کے برابر کر دینا، یہ رعایت قافیہ ہے. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ پھر وزن شعری کی ضرورت جو ہے وہ بھی دو قسم پر ہے بچوں. نمبر ایک انکسار سے بچنا، یہ بھی وزن شعری کی ضرورت ہے. اور نمبر دو انزحاف سے بچنا. بات سمجھائی؟ تو وزن شعری کی ضرورت دو قسم پر. نمبر ایک انکسار سے بچنا، یہ بھی وزن شعری کی ضرورت ہے، اور انزحاف سے بچنا یہ بھی وزن شعری کی ضرورت ہے. بات سمجھائی بچوں؟ اب آپ کو یہاں پر سمجھنا یہ ہے کہ انکسار
اور انزحاف کہتے کسے ہیں؟ تو انکسار بچوں کہتے ہیں، جو آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ علماء عروض کے جو عروض کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ تو وہاں پر پڑھا ہے کہ علماء عروض کے نزدیک کل کتنی بحریں ہیں؟ 16 بحریں ہیں، کچھ کے نزدیک زیادہ بھی ہیں۔ بہرحال جو 16 بحریں ہیں، جو اوزان اب اس میں ضربیں الگ الگ کر کے بہت ساری بحریں ہو جاتی ہیں، تو علماء عروض کے یہاں اشعار کے لیے جو مخصوص اوزان ہیں، جو مخصوص بحریں ہیں، ان کے ٹوٹ جانے کو انکسار کہتے ہیں۔ اور انزحاف شعر کا سلاست سے نکل جانے کو انزحاف کہتے ہیں، یعنی اس شعر کے اندر جو روانگی اور سلاست ہوتی ہے وہ سلاست باقی نہ رہے تو کہا جائے گا کہ انزحاف ہے یہ۔ انکسار تو ابھی تک آپ نے اتنا سمجھا نا کہ ضرورت کی 2 قسمیں تھیں، ضرورت وزن شعر اور ضرورت رعایت قافیہ۔ پھر ضرورت وزن شعر کی ہم نے 2 قسمیں کی تھی، ایک انکسار سے بچنا اور ایک انزحاف سے بچنا۔ انکسار کی بھی ہم نے تعریف کی تھی اور انزحاف کی بھی تعریف کی تھی۔ اب ان کی مثالیں بھی ہم بیان کر دیں گے، پہلے اتنے کا ترجمہ کرتے ہیں۔ صاحب شرح جامی فرماتے ہیں لضرورہ، ضرورت کے پیش نظر اس کو منصرف کے حکم میں کرنا جائز ہے، اور صاحب شرح جامی فرماتے ہیں لضرورت وزن الشعر، ضرورت وزن شعر کی وجہ سے، او رعایت القافیہ، یا ضرورت رعایت قافیہ کی بنا پر۔ تو اس سے صاحب شرح جامی نے ضرورت کی 2 قسموں کی طرف اشارہ کر دیا، بیان کر دی 2 قسمیں۔ فَإِذَا وَقَعَ غَيْرُ الْمُنصَرِفِ فِي الشِّعْرِ، اب وہی کہ ضرورت وزن شعری کی بھی 2 قسمیں، اس کو بھی صاحب شرح جامی بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے فَإِذَا وَقَعَ غَيْرُ الْمُنصَرِفِ فِي الشِّعْرِ، تو جب غیر منصرف شعر کے اندر واقع ہو، فَكَثِيرًا مَا يَقَعُ مِن مَنْعِ صَرْفِهِ انکسار، تو بسا اوقات اس کے غیر منصرف ہونے سے انکسار واقع ہو جاتا ہے شعر کے اندر۔ کیا واقع ہو جاتا ہے؟ انکسار۔ یخرجہ عن الوزن، ایسا انکسار واقع ہو جاتا ہے جو انکسار اس شعر کو وزن سے خارج کر دیتا ہے۔ اور انزحاف، یا انزحاف واقع ہو جاتا ہے۔ انزحاف کیسا؟ یخرجہ عن السلاسہ، جو انزحاف شعر کو روانگی اور سلاست سے خارج کر دیتا ہے۔ تو ضرورت وزن شعر کی 2 قسمیں ہو گئی، ایک انکسار سے بچنا اور ایک انزحاف سے بچنا۔ انکسار سے بچنے کی مثال کیا ہوگی بچوں؟ جہاں پر انکسار سے بچنے کی وجہ سے غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کر دیا گیا ہو، اس کی مثال یہ ہوگی اما الاول، صاحب شرح جامی خود مثال دے رہے ہیں۔ اما الاول، رہی پہلے کی مثال، فَكَقَوْلِهِ، تو جیسے کہ شاعر کا یہ کہنا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ شعر کہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے جو انہیں غم اور تکلیف ہوئی، اپنے اس غم اور تکلیف کو اس شعر کے اندر انہوں نے بتایا، کتنی غم اور کتنی تکلیف ہوئی۔ فرماتی ہیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیہ، صبت علی، میرے اوپر ڈال دی گئی مصائب، بہت ساری مصائب، بہت ساری مصیبتیں، مصائب تنوین کے ساتھ، لو انہا صبت علی الایام، کہ اگر وہ مصیبتیں دنوں پر ڈال دی جاتی، سرنا لیالیہ، تو دن رات میں تبدیل ہو جاتے، رات ہو جاتی۔ تو اب یہاں پر دیکھیے بچوں، مصائب یہ محل استشہاد ہے۔ مصائب یہ جمع منتہی الجموع ہے، غیر منصرف ہے۔ اب جب غیر منصرف ہے یہ، تو اس پر اگر تنوین داخل نہ کی جائے، مصائب نہ پڑھا جائے بلکہ مصائب پڑھا جائے، تو ایک نون ساکن کم ہو جائے گا۔ جب نون ساکن کم ہو جائے گا تو اب اس شعر کو وزن میں، اس شعر کی وزن کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک حرف نون ساکن کو بڑھایا جائے تاکہ شعر کا وزن محفوظ رہے۔ تو وزن یہاں پر
वजन से उसको खारिज कर रहा था, अगर, क्योंकि मैंने बताया ना कि मसाइबुन तनवीन लेकर आए, तो तनवीन एक नून साकिन है, एक बाकायदा एक हर्फ है। अगर तनवीन को खत्म कर दिया जाए तो यहां पर तादाद हुरूफ में किल्लत हो जाएगी। बात समझ आई बच्चों? तो ये है इनकिसार, जो उसको वजन से खारिज कर देता अगर तनवीन हम दाखिल ना करते। इसलिए ये था तो गैर मुनसरिफ, लेकिन तनवीन दाखिल करके उसको मुनसरिफ के हुक्म में कर दिया। रहा इंजिहाफ की मिसाल, तो उसको साहिब शरिया में बयान कर रहे हैं। अम्मा सानी रहा इंजिहाफ फका कौलिही, तो उसके जैसे कि शायर का कहना, ये हजरत इमाम शाफिई रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तारीफ करते हुए ये शेर कहा था। क्या फरमाया उन्होंने? हजरत इमाम शाफी फरमाते हैं, अइद ज़िक्र नुअमान लना अन्न ज़िक्रहु हुवल मिस्कु मा कर्ररतहु यतदव्वउ। अइद ज़िक्र नुअमान, नुअमान अलिफ नून ज़ायद तान की बिना पर गैर मुनसरिफ है, क्योंकि उसमें आलमियत भी है और अलिफ नून ज़ायद तान भी है। अब देखिए, पहले तर्जुमा देखिए शेर का। अइद ज़िक्र नुअमान लना, नुअमान के जिक्र को हमारे लिए बार बार करो, यानी उनका चर्चा बार बार करो, उनका जिक्र बार बार करो। क्यों? अन्ना जिक्र हो, क्योंकि उनका जिक्र हुवल मिस्क, वो मुश्क है, मा कर्ररता हूं यतदव्वउ, जितनी बार तुम उसको करोगे, जितनी हरकत उसको दोगे, यतदव्वउ, खुशबू और ज्यादा फूटेगी। बात समझ आई बच्चों? तो अब यहां पर नुअमान ये गैर मुनसरिफ है, अलिफ नून ज़ायद तान और अलमियत की बिना पर। लेकिन अगर यहां पर तबे सलीम, ज़ौक़ सलीम रखने वाले गौर करें, अगर नुअमान पर तनवीन ना पड़ी जाए, अइद ज़िक्र नुअमान लना, तो यहां पर अगर तनवीन इस तरीके से ना पड़ी जाए बल्कि उसको गैर मुनसरिफ ही पढ़ा जाए और कहा जाए अइद ज़िक्र नुअमान लना, तो ज़ौक़ सलीम रखने वाले, तबे मुस्तकीम रखने वाले समझेंगे कि यहां पर मजा नहीं आ रहा है, यानी जो एक रवानगी, एक जो पढ़ने में जो लुत्फ होता है, उस लुत्फ और उस रवानगी से शेर खारिज हो जाएगा। आप पढ़ के देख लीजिए, हमने कहा अइद ज़िक्र नुअमान लना अन्न ज़िक्रहु, और वहीं पर हम कहें अइद ज़िक्र नुअमान लना अन्न ज़िक्रहु, तो तबे सलीम इसको ज्यादा अच्छा नहीं समझेगी। इसी को साहिब शरीय जामी फरमाते फ़इन्नहु लौ फुतिहा नून नुअमान मिन गैर तनवीन, क्योंकि अगर नुअमान के नून को फतह दे दिया जाए, तनवीन ना दी जाए, यस्तकीमुल वज़न, तो वजन तो दुरुस्त रहेगा। वलाकिन यक़अ फ़ीहि ज़िहाफ़, लेकिन उसके अंदर ऐसा ज़िहाफ़ वाक़े हो जाएगा, युख़रिजुहु अनिस सलासा, जो उसको खारिज कर देगा सलासत से। अब आप कहेंगे सलासत से खारिज कर देगा, इसे ये कैसे समझ में आएगा? तो साहिब शरीय जामी फरमाते कमा यहकुमु बिही सलामतु तब, जैसे कि तबे सलीम इसका फैसला करेगी। फ़इन कुल्ता, अगर आप एतराज करें, अल एतराज वान ज़िहाफ़ लैसा बिज़रूरी, ले ज़रूरत के अंदर ज़िहाफ़ को भी दाखिल कर दिया, जबकि ज़िहाफ़ से बचना ये ज़रूरी नहीं है, तो फिर ज़रूरत के तहत ज़िहाफ़ को पेश करना ये तो सही नहीं होगा। ये कोई एतराज़ करे तो उस साहिब शरीय जामी वही एतराज़ जिक्र करके उसका जवाब दे रहे हैं। फरमाते हैं फ़इन कुल्ता, अगर आप एतराज़ करें, अल एहतराज़ वान ज़िहाफ़ लैसा बिज़रूरिय्यिन, ज़िहाफ़ से एहतराज़ करना ज़रूरी नहीं है। फ़कैफ़ यशमुलुहु क़ौलुहु लिज़रूरा, तो मुसन्निफ़ का कौल लिज़रूरा ये ज़िहाफ़ को कैसे शामिल होगा, कि ज़िहाफ़ से बचने को कैसे शामिल होगा? कुलना, जवाब का खुलासा बच्चों ये है कि ज़िहाफ़ अगरचे ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे ज़िहाफ़ से मुराद आम लोगों के नज़दीक तो ज़िहाफ़ ज़रूरी नहीं है, लेकिन शुअरा के यहाँ पर जो ज़िहाफ़ है ना, उससे बचना जब मुमकिन है, तो ऐसा एहतराज़
جس سے بچنا ممکن ہو شعراء کے نزدیک اس سے بچنا بھی ضروری ہوتا ہے. ہر ایک کے نزدیک تو نہیں، شعراء کے نزدیک اس سے بچنا بھی ضروری ہوتا ہے. تو جس سے بچنا ممکن ہو اس سے بچنا ضروری ہوتا ہے شعراء کے نزدیک، اس لیے یہاں پر بھی وہ زحاف سے بچنا جب شعراء کے نزدیک ضروری ہے تو وہ ضرورت کے تحت داخل ہو جائے گا، ضرورت اس کو شامل ہو جائے گا. فرماتے ہیں قلنا، ہم جواب دیں گے، الاحتراز عن بعض الزحافات اذا امکن الاحتراز عن، بعض زحافات سے بچنا جبکہ ان سے بچنا ممکن ہو، ضروری عند الشعراء، شعراء کے نزدیک ضروری ہے. واما الضرورہ الواقعہ لرعایت القافیہ، رہی ایسی ضرورت جو واقع ہو قافیہ کی رعایت کے لیے، رعایت قافیہ کے لیے ضرورت واقع ہو، تو اس کی مثال بچوں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کرتے ہوئے شاعر نے کہا، سلام علی سلام علی خیر الانام وسیدی حبیب الہ عالمین محمدی بشیر نذیر ہاشمی مکرمی عطوف رؤوف من یسمی باحمدی. یہ شعر ہے، سلام علی خیر الانام وسیدی، یہ شعر ہے. تو یہاں پر لفظ احمد جو ہے وہ غیر منصرف ہے وزن فعل اور علمیت کی وجہ سے. تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ بے احمد، یہ ہونا چاہیے تھا غیر منصرف ہونے کی وجہ سے نا. لیکن آپ دیکھیے رعایت قافیہ یعنی آخری حرف پر، ہر مصرے کے آخری حرف پر کیا کسرے کی حرکت آ رہی تھی نا. سلام علی خیر الانام وسیدی کسرہ آیا نا، حبیب الہ العالمین محمدی کسرہ آیا، بشیر نذیر ہاشمی مکرمی عطوف رؤوف من یسمی باحمدی مکرمی، یہاں پر بھی کسرہ آیا. ایسی سب کی رعایت کرتے ہوئے یہاں پر بھی احمد پر کسرہ دے دیا گیا. بات سمجھ آئی؟ تو یہ رعایت قافیہ کی بنا پر کسرہ دیا گیا، تو غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کر دیا گیا. اسی کو صاحب شرجامی فرماتے ہیں، لو قال باحمد بالفتح، اگر یہاں پر شاعر باحمد فتح کے ساتھ کہتا لا یخل بالوزن، تو یہ وزن میں مخل نہیں ہوتا. ولکنہ یخل بالقافیہ، لیکن یہ قافیہ میں مخل ہو جاتا. یہاں پر قافیہ صحیح نہیں رہتا. فإن حرف الروی فی سائر الابیات الدال المقصورہ، کیونکہ حرف ربی تمام اشعار کے اندر، جتنے بھی اشعار ہیں تمام اشعار کے اندر کیا ہے؟ وہ دال مکسور ہے. دیکھو سلام علی خیر الانام وسیدی، یہاں پر بھی دال مکسور ہے. حبیب الہ العالمین محمدی، یہاں پر بھی دال مکسور ہے. جب ان میں ایک دال مکسور ہے تو اب یہاں پر بھی عطوف رؤوف من یسمی باحمدی، یہاں پر بھی دال کو مکسور کر دیا. تو حرف ربی تمام مصروں میں ان کا آخری حرف جو ہے حرف ربی وہ دال مکسور ہے، تو یہاں پر بھی دال کو مکسور کر دیا. یہ رعایت قافیہ کے لیے. بات سمجھائی بچوں؟ اور تناسب یا تناسب کی بنا پر، لیکن گفتگو دراز ہو رہی ہے